नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूरतुल हदीद की इब्तदाई 6 आयात का तर्जुमा क्यू कैंपस की इस अरबी ग्रामर क्लास बराए कुरान फहमी में मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात के बयान के बाद कुछ दीन के अमली तकाज़े आ रहे हैं आयत नंबर 7 से। आइए आयत नंबर 7 के तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 7 में फरमाया, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। आमिनू, इससे पहले हमारे तर्जुमे में आमनू आया था। सूरह हुजरात में बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और अब है मीम पर ज़ेर आमिनू। आमनू और आमिनू दोनों का मादा एक ही है, हमजा मीम और नून। आमिनू का मादा भी यही है, हमजा मीम और नून। दोनों बाबे इफ़ाल से हैं। अलबत्ता फ़र्क यह है कि आमनू बाबे इफ़ाल में ये माजी का तीसरा सीगा है। माजी और जमा मुज़क्कर और गायब, जबकि आमिनू जब आप तर्जिया करेंगे तो ये असल में फ़ेले अम्र है जमा मुज़क्कर हाजिर का। अरबी ज़ुबान में फ़ेले अम्र बनता है मुज़ारे के हाजिर के सीगों से, और बाब इफ़ाल में जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा असल में होता है। आप अगर गर्दान देखेंगे बाब इफ़ाल की तो तुफ़एलूना, तुफ़एलूना। मादा रखिए हमजा मीम और नून, तो ये असल में बनेगा तो मेनूना। ये वाव जो लिखा हुआ हमजा पर, यह सिर्फ हमजा की कुर्सी है, वरना ये पढ़ा नहीं जाता। असल में हमजा ही है, फा की जगह हमने हमजा रख दिया तो मेनूना। अब अगर हम इसका फ़ेल अम्र बनाएं तो हमें अलामत मुज़ारे हटानी पड़ेगी और आखिर में नून गिरा के मरजूम करना पड़ेगा। तो यह हमारे पास बचेगा इस तरह से, हमने अलामत मुज़ारे हटा दी और नून गिरा दिया। अब बाब इफ़ाल वाहिद बाब है कि जिसमें फ़ेल अम्र बनाने के लिए अलामत मुज़ारे हटाकर जो हमजा लगाते हैं उस पर ज़बर होती है, वरना सलासी मुजर्रद में बाकी अफ़ाल अम्र जब बनते हैं तो या तो हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि अलामत मुज़ारे हटाने के बाद जो पहला हर्फ आता है वो मुतहर्रिक होता है, और या फिर हमें हमजा लगानी होती है ज़ेर वाली। वाहिद बाब इफ़ाल है कि जिसमें हमजा लगती है ज़बर वाली। तो ये हो गया आ मेनू। अब ये दो हमजा इकट्ठे हो गए, एक है ज़बर वाला और एक है साकिन। ये दोनों महमूस के कायदे के मुताबिक जमा हो जाएंगे, और ये दोनों हमजा इकट्ठे होकर हो जाएगा खड़ा ज़बर। ये हो जाएगा आ और आगे मेनू, और इसका मतलब होता है ईमान लाओ। तो देखिए फ़र्क है, आमनू माजी वो सब ईमान लाए, और आमिनू तुम सब ईमान लाओ। तो एक ज़बर और एक ज़ेर से मफ़हूम में कितना फ़र्क पड़ जाता है। आमनू वो सब ईमान लाए, आमिनू तुम सब ईमान लाओ। तो आमिनू
ایمان لاؤ باللہ اللہ پر. ایمان کے بعد یہ با کا صلہ آتا ہے جب اس کا مفہوم ہو کسی پر ایمان لانا، کسی کی بات ماننے کا مفہوم ہو تو پھر لام کا صلہ ہوتا ہے. تو آمنو باللہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واو یہاں پر عطف کا ہے، اللہ پر عطف ہے رسول. ایمان لاؤ اللہ پر. پچھلی 6 آیات میں اللہ کی صفات بیان ہوئی، فرمایا کہ اللہ کی تو یہ صفات ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم ان صفات پر ایمان لے آؤ. تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہاں پر رسول پر ایمان کا ذکر اس لیے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں جو بھی تفاصیل معلوم ہوئی کس سے معلوم ہوئی؟ رسول ہی سے، اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے احکامات کے بارے میں بھی. تو فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. رسول ہی مرکب اضافی ہے، اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. آمنو باللہ و رسول ہی. اس کے بعد ہے وَأَنفِقُوا. وَأَنفِقُوا واو استناف کا الگ جملہ شروع ہو رہا ہے. انفقو جس طرح ہے آمنو اسی طرح سے ہے بالکل انفقو. مادہ ہے نون فا اور کاف باب افعال اور اسی طرح سے فعل امر. جیسے ہم نے پہلے یہ تفعلون سے ہم نے بنایا تھا تؤمنون، اسی طرح سے تفعلون میں اگر ہم مادہ رکھیں گے نون فا کاف تو یہ بن جائے گا تنفقون. اور امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹائیں گے، نون گرائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا اور امر بنانے کے لیے حمزہ لگائیں گے، باب افعال ہے اس لیے حمزہ لگے گا زبر والا اور یہ بن جائے گا انفقو. تو باب افعال یہ بھی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، انفاق. باب افعال سے انفاق خرچ کرنا. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا. مما اصل میں ہوتا ہے من اور ما. من اور ما، من کے معنی سے، ما کے معنی جو کچھ، اس میں سے جو، اس میں سے جو. مما وآمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم. مما جعلکم، جعل یہ مادہ جیم عین لام اور یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. با فتح سے جعل یجعلو بنانا، اس میں سے بنایا تمہیں. کم مفعول ہے، جعل کا فاعل اللہ ہے. خرچ کرو اس میں سے بنایا تمہیں مستخلفین فیہ. مستخلفین فیہ. مستخلفین فیہ. مستخلفین، مستخلفین اس کا مادہ ہے خا لام اور فا. سین بتا رہا ہے کہ یہ باب استفعال ہے اور باب استفعال میں یہ اسم المفعول ہے. اسم المفعول بنانے کا طریقہ ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں ثلاثی مزید میں.
اسم المفعول یہ بنتا ہے ہمیشہ فعل مضارع سے. باب استفعال کا فعل مضارع ہوتا ہے یس تفعلو. اسم المفعول کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع ہٹا کر پیش میم لگاتے ہیں پیش والی، تو یہ ہو جائے گا مستف. اگر اسم الفاعل بنانا ہو تو عین پر زیر، اسم المفعول بنانا ہو تو عین پر زبر. تو یہاں زبر آئے گی اور آخر میں دے دیتے ہیں تنوین مستفعلن. تو خا لام فا سے یہ بنے گا مستخلفن. اور اس کی جمع ہوگی مستخلفون مستخلفین مستخلفین، جمع سالم مذکر مستخلفون مستخلفین مستخلفین. تو باب استفعال سے اسم المفعول مستخلفن، اس کی جمع مستخلفین. اور یہ یہاں پر منصوب ہے اس لیے کہ یہ جعل کا مفعول ہے، اسم المفعول بھی ہے مفعول بھی ہے، اس وجہ سے حالت نصب میں ہے. خرچ کرو اس میں سے بنایا تمہیں جس میں اختیار رکھنے والا، عارضی اختیار دیا ہوا، مستخلفین فی. خرچ کرو اس میں سے بنایا تمہیں فی ہی جس میں مستخلفین عارضی اختیار رکھنے والا. مراد یہ ہے کہ جس چیز پر بھی اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، جس چیز پر بھی اللہ نے تمہیں عارضی اختیار دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو. ویسے انفاق کے معنی ہوتے ہیں مال خرچ کرنا، یہاں پر یہ انفاق وسیع معنی میں ہے کہ صرف مال نہیں بلکہ جس چیز پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو، کھپا دو. چاہے وہ مال ہو، چاہے کوئی گھر ہو، چاہے کوئی گاڑی ہو، چاہے کوئی صلاحیت ہو، چاہے اولاد ہو، جو بھی چیز تمہارے اختیار میں ہے اس کو تم اللہ کے دین کی خدمت میں استعمال کرو، لگاؤ. آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما اس میں سے، جعلکم کہ بنایا اس نے تمہیں، مستخلفین فی جس میں، ہی کی ضمیر ماں کی طرف ہے، بنایا تمہیں جس میں عارضی اختیار دیا ہوا. مراد یہ ہے کہ عارضی خلافت دی ہوئی، جس چیز پر تمہیں خلافت دی ہے، جس چیز پر تم عارضی اختیار دیے گئے ہو اس میں سے خرچ کرو. اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اختیار کس کو ملا ہے؟ انسانوں کو. لیکن اختیار کیسا ہے؟ عارضی خلافت. اس کے بعد فرمایا فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے. فا حرف عطف، اللہ زینہ اس پہ موصول، پس جو لوگ، آمنو یہ ماضی کا صیغہ آ گیا، یہاں پر شروع میں آیا امر کا صیغہ، اب ہے ماضی کا صیغہ، وہی حمزہ میم نون مادہ. پس جو لوگ ایمان لے آئے، فالذین آمنوا، فالذین آمنوا وانفقوا، اور جن لوگوں نے خرچ کیا. فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے، وانفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا. یہ انفقوا بھی اب ماضی کا صیغہ آیا ہے. انفقوا اس سے پہلے آیا تھا، یہ امر کا صیغہ تھا. اور انفقوا یہ باب افعال سے آمنو کی طرح ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، وہی نون فا قاف مادہ باب افعال. اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے ہے، لہم ان کے لیے ہے، اجر
کبیرن، ان کے لیے ہے اجر کبیرن. اجر کبیرن مرکب توصیفی ہے. اجر موصوف ہے، کبیرن اس کی صفت ہے. مرکب توصیفی میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یہ واحد تو یہ واحد، یہ جمع تو یہ جمع، یہ تثنیہ تو یہ تثنیہ، یہ مذکر تو یہ مذکر، یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث. اگر اس پر ال ہوگا تو اس پر بھی ال ہوگا. تو یہ پہچان ہوتی ہے مرکب توصیفی کی کہ دونوں کمپوننٹس مرکب توصیفی کے موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. تو وَأَنفَقُوا، جنہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے ہے اجر کبیرن، بڑا اجر، بڑا بدلہ. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما اس میں سے، جعلکم بنایا تمہیں، فیہ مستخلفین فیہ جس میں خلیفہ، دیا تمہیں جس میں عارضی اختیار. فالذین، پس جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وانفقوا اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر ان کے لیے بڑا اجر ہے. اس آیت میں اللہ نے ہمیں دین کے دو عملی تقاضے بتائے ہیں. ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے انفاق. ایمان کون سا؟ دل والا ایمان، جس کا ذکر سورہ حجرات میں آیا تھا کہ ایمان حقیقی اپنے دل میں پیدا کرو. صرف اقرار باللسان اس سے آخرت میں تمہیں نجات نہیں ملے گی. ایمان حقیقی لاؤ، اور نمبر دو، جس چیز پر بھی تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے اسے تم اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، اللہ کے دین میں لگاؤ. جن لوگوں نے یہ دو تقاضے پورے کیے، ایمان بھی لائے اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگایا، فرمایا ان کے لیے ہے بڑا اجر. اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ، یہ عربی زبان میں ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے. مَا لَكَ، تجھے کیا ہوا ہے. مالی، مجھے کیا ہوا ہے. تو یہ انداز ہے عربی میں ایک جھنجھوڑنے کا. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے. وَمَا لَكُمْ، لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایمان نہیں لاتے. یہ لائے نفی ہے، لائے نہیں ہے. لائے نفی مضارع پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یہ نون گر جاتا. تو منونا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ باب افعال میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حمزہ میم نون مادہ، اور باب افعال میں تفعلون جمع مذکر حاضر مضارع. اس میں اگر آپ یہ مادہ رکھیں گے تو بنے گا تؤمنون. تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر. جو پہلا تقاضا ہے ایمان، اس کے حوالے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا ایمان حقیقی نہیں ہے، تمہارا ایمان تمہارا حال نہیں بن رہا، تمہارا ایمان تمہارے کردار میں عمل میں نظر نہیں آ رہا. وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، لا تؤمنون باللہ، تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر. والرسول، والرسول یدعوکم، والرسول اور رسول، یدعوکم، یدعو مادہ ہوتا ہے یدعو کا، دال عین اور واو، اور یہ آتا ہے باب نصرہ سے. باب نصرہ سے یہ مضارع ہے. باب نصرہ میں اس کا مضارع ہوتا ہے ینصرو، اس وزن پر بنے گا اصل میں یہ ید او، اور جب بھی واو پیش والی ہو
اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا یدعو، اور ایک الف لگا دیں گے تاکہ ظاہر ہو کہ یہ مدہ بن رہی ہے، واو مدہ، واو سے پہلے پیش یدعو، تو یدعو کا مطلب دعوت دینا۔ والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں، لتؤمنوا، تؤمنوا بربکم، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں، لتؤمنوا، لام کئی ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا اور نون گر گیا، یہ لام منصوب کرتا ہے لام کئی، اور رسول دعوت دیتے ہیں تمہیں تاکہ تم ایمان لاؤ بے ربکم، اپنے رب پر۔ اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور رسول دعوت دیتے ہیں تمہیں کہ تم ایمان لاؤ، تاکہ تم ایمان لاؤ بے ربکم، اپنے رب پر۔ الحمدللہ محترم ناظرین کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 کے ترجمے کا بھی آغاز کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جھنجھوڑ رہے ہیں ہمیں ایمان کے حوالے سے کہ تم ایمان اس طرح کا نہیں رکھتے اللہ پر جیسا کہ ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ کے رسول ہی نے دعوت ایمان کا آغاز کیا تھا، یہ ان کی دعوت ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی اور ہستی پر نہیں، ایمان لاؤ اپنے رب پر جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں پال رہا ہے۔ آیت طویل ہے، باقی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے، آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 38 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، مستخلفینہ باب استفعال سے ڈیش ہے، اے اسم الفاعل، بی اسم المفعول، سی فعل امر۔ دوسرا سوال، انفقو باب افعال میں ڈیش کا صیغہ ہے، اے امر، بی ماضی، سی مضارع۔ تیسرا سوال، لا تؤمنون میں لا ڈیش ہے، لا نہیں، بی لا نفی، سی لا امر۔ چوتھا سوال، لتؤمنو مضارع ڈیش ہے، اے مجزوم، بی مرفوع، سی منصوب۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، مستخلفینہ باب استفعال سے ڈیش ہے، اے اسم الفاعل، بی اسم المفعول، سی فعل امر۔ دوسرا سوال، انفقو باب افعال میں ڈیش کا صیغہ ہے، اے امر، بی ماضی، سی مضارع۔ تیسرا سوال، لا تؤمنون میں لا ڈیش ہے، لا نہیں، بی لا نفی، سی لا امر۔ چوتھا سوال، لتؤمنو مضارع ڈیش ہے، اے مجزوم، بی مرفوع،
सी منصوب